जर्जीस साहब, मैंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, आज मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। मैंने कहा वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखता होगा, वो तुम्हारा सर भी दबाता होगा, वो तुम्हारा पैर भी दबाता होगा। कहने लगा नहीं जर्जीस साहब, 15 साल से मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। ऐसी दौलत से क्या फायदा, जिस औलाद के लिए तुम कमा रहे हो उस औलाद की शक्ल देखना तुम्हें नसीब नहीं हुआ। बाप ने बेटे की शक्ल नहीं देखी, बेटे ने बाप की शक्ल नहीं देखी। तसव्वुर करो ये कौन सी असबाबे राहत है, ये कौन सा राहत का सामान है। उस जमाने में लोग एक रोटी खाते थे लेकिन उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने रहती थी, और वो बच्चे भी एक रोटी कमाते थे लेकिन आधी अपने माँ बाप को खिलाकर अपने माँ बाप की सेवा और खिदमत किया करते थे। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, लोग इसी चक्कर में बख्श दिए गए। तसव्वुर कीजिए, एक वो जो लोग गार में फंस गए थे उनमें एक आदमी वो था जो ये कह रहा था कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैं बकरियों को चराने वाला हूँ, और जब बकरियों को चरा कर घर ले जाता हूँ तो सबसे पहले बकरियों का दूध दोता हूँ। मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपनी बकरी का दूध पिलाता हूँ। जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध पिलाता हूँ। अय अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि एक दिन मैं जब देर से घर पहुंचा और जब जंगल से जाते जाते मुझे बकरियां ले जाकर देर हुई तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने बकरी का दूध दोहा, उसको गर्म किया और प्याला लेकर अपने बाप के सिरहाने खड़ा हो गया। मेरे बाप सो चुके थे, मैंने अपने माँ बाप को उठाया नहीं कि उठाएंगे तो नींद में डिस्टर्ब होगा, लिहाजा सुबह के वक्त मेरे माँ बाप की आंख खुली। जैसी खुली मैंने दूध का प्याला अपने माँ बाप को दे दिया। मैंने खुद नहीं पिया, पहले अपने बाप को पिलाया। जब मेरे बाप ने पूरा दूध पी लिया फिर मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दूध पिलाया। अय अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया है तो इस गार का मुंह खोल दे ताकि हम निकल जाएं। उस जमाने में लोग अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह से ये कहते थे अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। आज तो हमें ऐसी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आज असबाबे राहत के चक्कर में, कमाने के चक्कर में आज हम अपनी औलाद से और औलाद बाप से इतनी दूर हो चुकी है कि बाप बेटे की शक्ल नहीं देख रहा और बेटा बाप की शक्ल नहीं देख पा रहा है। गौर करो आप ही लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिल्ली और मुंबई काम करने जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया छोड़कर आज सऊदीया, कुवैत और दुबई में काम कर रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल से ना उन्होंने बाप की माँ की शक्ल देखी, ना औलाद ने माँ बाप की शक्ल देखी, ना माँ बाप ने अपनी औलाद की शक्ल देखी। असबाब राहत है, सामान तो आप बहुत कमाना चाहते हैं, राहत के बहुत सी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन राहत नसीब नहीं हो रही है। दुनिया में आज इंसान सिर्फ कमाने पर लगा है। असबाबे राहत बहुत, जर्जीस साहब ने बहुत कमाया, आज जर्जीस साहब के पास असबाबे राहत बहुत है। आप जर्जीस साहब के घर आइए तो आपको देखने को मिलेगा उसके घर में एयर कंडीशन भी है, आज उसके घर में 4 व्हीलर भी है, आज उसका घर भी आलीशान बना हुआ है। असबाबे राहत तो जर्जीस साहब के पास बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया जर्जीस साहब आप बीमार हैं, आप एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हैं। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा। हम और आप जो कमा रहे हैं, राहत के असबाब इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें गर्मियों में एसी की ठंडी हवा मिल जाए। हमने बहुत कमाया लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हो। असबाबे राहत इतने हैं कि चलने के लिए 4 व्हीलर है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है सुबह सवेरे तुम्हें रोजाना पैदल टहलना होगा। अगर पैदल नहीं टहलोगे, कुछ दूर 2-3 किलोमीटर रोजाना चहलकदमी नहीं करोगे तो तुम्हारे पैर जाम हो जाएंगे। तुम्हें जरूरी है अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई है, रसमलाई रखी हुई है, रसगुल्ला रखा हुआ है, छेना रखा हुआ है, बेहतरीन मिठाई है। जर्जीस साहब ने बहुत कमाया है, असबाबे राहत है, इसी चीज के लिए तो कमा रहे थे कि अच्छा खाएं अच्छा पिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है तुम्हें शुगर 400 पार हो चुकी है, लिहाजा तुम ये मिठाई नहीं खा सकते हो। गौर कीजिए जर्जीस साहब ने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया कि मेरा बेटा नीट नहीं कर पाया तो प्राइवेट तरीके से हमने उसको किसी स्कूल में एडमिट किया, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया। 50 लाख रुपए देकर मैंने, 80 लाख रुपए देकर मैंने MBBS में उसका एडमिशन करा दिया।
بچے پڑھ جائیں گے، لکھ جائیں گے، اپنا کمائیں گے، کھائیں گے، اچھا رہے گا. بہت زیادہ اسباب راحت ہم نے سوچ لیا تھا. بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے راحت ہے؟ یا یہ کہہ لیجئے کہ اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے، اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے. ابھی ناظم اجلاس صاحب اعلان کر رہے تھے، ہمارے دوست جمیل اختر شفیق تیمی کے جرجیز صاحب کو جب بھی دیکھتا ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے پہلے دیکھا تھا ویسے اب دیکھ رہا ہوں. حقیقت 20-22 سال سے برابر آنا جانا ہے. اپنے آپ کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں. آج بھی جرجیز صاحب کے سامنے چاہے جتنی چیزیں رکھ دو، جرجیز صاحب کھائیں گے اتنا ہی جتنا میرا دل ہوگا. زبردستی کوئی دے کے دیکھے نہیں ہوگا. جرجیز صاحب کہتے ہیں لوگ ملا مولوی بہت کھاتے ہیں، پیٹ کی توندے ہوتے ہیں، ہم یہ منع نہیں کر رہے، ہوتے ہوں گے، لیکن جرجیز صاحب کے سامنے دہی رکھ دو گے نہیں کھائیں گے، کیونکہ رات میں جلسہ کرنا گلا بیٹھ جائے گا. جرجیز صاحب کو آپ روح افزے کا شربت پلائیں گے نہیں پئیں گے، کیوں؟ رات کو گلا بیٹھ جائے گا. جرجیز صاحب کو آپ ٹھنڈی بریانی کھلائیں گے نہیں کھائیں گے، کیوں؟ تقریر کرنا گلا بیٹھ جائے گا. اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہے اور کبھی پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا. آج تک میں نے اپنے پیٹ کے ایک حصے کو تھوڑا سا خالی رکھ کے چھوڑا ہے. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا اور بیٹھنا دسترخوان پہ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ پہلے اٹھ جائے گا، ہم لوگ پھر منہ تکتے رہیں گے، وہ کہتے بعد میں کھائیں گے. ایسے مولویوں کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں دسترخوان کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ میں کھا کے اٹھ جائے گا، ہم لوگوں کو بھی کھانے نہیں دے گا صحیح سے. ایسے اور میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو جلسے کی شرط لگاتے ہیں کہ 1 کلو منگور مچھلی بھی ہونا چاہیے ساتھ میں تلی، اور ایک بار نہیں ملی تھی تو اس نے 2 سال جلسے کی ڈیٹ نہیں دی تھی. مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے. میں ایسے مولوی کو بھی جانتا ہوں، نام لینا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. تو ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں. اور ہماری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں تو اس میں سن لیں گے وہ 3 پیروں کا قصہ بھی ہے. 3 پیروں کا کہ ایک عورت بیچاری تھی، اس نے 3 پیروں کی دعوت کی. وہ ان کی بڑی مرید تھی. 3 پیروں کی دعوت کی اور اس نے کھچڑی پکائی. دیکھیں ان مولویوں کو کھچڑی پسند ہے کہ نہیں ہے. 3 پیروں کی دعوت کی، کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا بہت سا. کھچڑی گرم تھی، گھی پگھل گیا. ایک تو کھچڑی دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھر گیا. اب دوبارہ جب گھی دیکھا تو اس نے سوچا چلو گھی تو پڑا ہوا ہے، کم سے کم ایک سوچتا یہ گھی میرے پاس آ جائے. دوسرا مولوی سوچنے لگا میرے پاس آ جائے. تیسرا سوچتا میرے پاس آ جائے. تو مولویوں کے پاس تو بڑے تکڑم ہیں. ایک مولوی نے انگلی ڈال دی اس میں کھچڑی میں اور لائن بنا دی ایسے. اور کیا معلوم ہے جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی؟ تجری من تحتہا الانہار. جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی. اب جب گڈھا بن گیا تو سارا گھی بہتا ہوا اس کے پاس چلا آیا. دوسرے نے کہا جنت میں دودھ کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی، شہد کی اور شراب کی نہریں ادھر بہ رہی ہوں گی. اس نے 2 انگلی ڈالی اور کائنانی تجریان من تحت النار. دودھ کی اور شراب اور شہد کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی. اب تیسرے نے سوچا یہ بھی لے گیا، یہ بھی لے گیا، بچا ہی کیا، اب مجھے بھی ملنا چاہیے. تو اس نے ایسا فارمولہ استعمال کیا. اس نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی جنت جہنم پہ آ گئے ہو، ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی. ارے قیامت آئے گی، زمین میں بھوکمپ ہوگا، زلزلہ ہوگا، اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ آئے گا. اور جب قیامت آئے گی تو زمین ہلے گی. جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی ہو کا اذا زلزلت الارض زلزالها. گھی چاروں طرف پھیل گیا. اب کھاؤ. اور مولویوں سے تو کبھی کوئی جیت ہی نہیں پایا. بیکار آپ سر پھوڑتے ہیں مولوی کو بدنام کرنے کے لیے. کوا اور کبوتر والا میرا قصہ سن لینا، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے. کوا بھی رو رہا اور کبوتر بھی رو رہا ہے. تو کوے نے غصے میں کبوتر سے کہا چپ، گڑرگو کرتے کرتے دماغ خراب کر دیا. کبوتر بولا کوے سے تو بھی تو کاؤں 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 کر رہا ہے. تو کوا بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے، کوا بولا میں رو رہا ہوں اور کبوتر میں رو رہا ہوں شکاری ہمیں کاٹ کے نہ کھا جائے. تو کبوتر بولا ابے تو کیوں رو رہا ہے، تجھ سے زیادہ پریشان تو ہم ہیں. ارے میں تو حلال ہوں، یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹے گا اور کھا جائے گا، مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے. تو کیوں رو رہا ہے کمینے، تو کیوں کاؤں کاؤں کر کے مجھے پریشان کر رہا ہے.
تو کوا بولا تم زیادہ پریشان نہیں ہو، میں تم سے زیادہ پریشان ہوں، تمہیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تمہیں تو کنفرم ہے، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ پریشان ہیں۔ کہا کیوں؟ تم تو حرام ہو۔ کبوتر نے کہا ارے حرام تو ہیں، لیکن یہ جال جس میں ہم پھنسے ہیں یہ کسی جاہل کا نہیں ہے، جس جال میں ہم پھنسے یہ مولوی کا جال ہے۔ تو کبوتر نے کہا مولوی کا جال ہے تو کیا ہوا؟ کبوتر نے کہا اس مولوی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب حلال کا فتویٰ دے کے ہم کو بھی کاٹ کے کھا جائے، میری جان تم سے بھی زیادہ اٹکی ہوئی ہے۔ مولویوں سے کوے اور کبوتر بھی پریشان، اس لیے مولوی ہارتا نہیں ہے، بہت سے راستے ہوتے ہیں اس کے پاس، بہت سے راستے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بنائے ہوئے راستوں سے بچائے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسباب راحت کم ہوں لیکن سکون ہو ہماری زندگی کے اندر۔ ایسی اولاد سے کیا فائدہ جس نے 15 سال سے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی۔ مجھے علی میاں ندوی نے لکھنؤ میں ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ علی میاں ندوی کو جنت نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ علی میاں ندوی نے ایک واقعہ بیان کیا، ان کے جلسے میں جب اجتماع تھا تو بہت سے لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے، عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ جلسے کو رات کے 12 بجے ختم ہونا تھا، لیکن جلسہ رات کے 12 بجے ختم نہیں ہونا تھا، لیکن ایک عورت جو دور سے آئی تھی بس میں بیٹھ کر، اس کا دماغ جلسے میں نہیں لگ رہا ہے، وہ کئی باتیں سوچ رہی ہے۔ ایک عورت نے اس سے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کسی مولانا کی تقریر غور سے نہیں سن رہی ہو، تمہیں کچھ پرابلم ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر وہ پریشان نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-4 عورتوں نے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا یہ جلسہ کب ختم ہوگا؟ کہا وہ تو 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں پریشانی کیا، کوئی بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، پرابلم یہ ہے کہ میں اپنا چھوٹا سا بچہ گھر پہ چھوڑ کے آئی ہوں، اکیلا ہے۔ تو کہا گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں، اس کی دادی ہے یعنی میری ساس وہاں سو رہی ہیں لیکن وہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، بچہ تو آپ کا کتنے سال کا ہے؟ کہا 2 سال کا بچہ ہے۔ کہا ماشاءاللہ بچہ بڑا ہے، اپنے آپ پیشاب کرنے جا سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، اس کی دادی اس کو سلا دیں گی، کوئی دقت کی بات نہیں۔ کہا میری بہن بات دراصل یہ ہے کہ میں ماچس میچ باکس اپنے تکیے کے نیچے چھوڑائی ہوں، رات میں کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی تھی تو میں چراغ جلا لیتی تھی، اس لیے وہ میچ باکس، وہ ماچس کی تیلی میں نے تکیے کے نیچے رکھ دی تھی ماچس۔ مجھے ڈر ہے کہ رات کی تاریکی میں کہیں بچہ اٹھ نہ جائے اور کھیلتے ہوئے کہیں وہ ماچس کی تیلی نہ جلا لے، اور جلتی ہوئی وہ ماچس کا ٹکڑا کہیں بستر پہ نہ گر جائے، اور پورا کا پورا بستر جلنے کے بعد گھر میں بھی آگ نہ لگ جائے اور اس سے میرا بچہ جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ ان عورتوں نے کہا تم کیا کیا سوچ رہی ہو، چپ رہو، بچہ بڑا ہے، رات میں جب سو جاتا ہے تو پھر اکثر بچے صبح ہی اٹھتے ہیں، رات کی پہلی نیند ہے، گہری نیند میں سو رہا ہوگا، یہ بری خیالات تم اپنے دماغ سے نکالو اور چلو تقریر شروع، 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا۔ اس عورت نے کہا کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، اور تم ایسا اس لیے بول رہی ہو کیونکہ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے، اور میں ایسا اس لیے سوچ رہی ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، مجھے اپنے بچے کا جو تجربہ ہے وہ میں جانتی ہوں، اپنے بچے کے حالات سے میں واقف ہوں، تم نہیں۔ بہرحال جلسہ رات کے 12 بجے ختم ہوتا ہے، بسیں اپنے اپنے علاقوں میں جانے لگتی ہیں، وہ عورت بھی جس بس میں بیٹھ کر آئی تھی وہ بھی جانے لگتی ہے، ڈرائیور سے کہہ رہی ہے کہ ذرا جلدی چلو۔ ڈرائیور نے بس تھوڑی سی تیز اسپیڈ میں چلائی، لیکن جب یہ عورت گھر پہنچتی ہے اس کے دماغ میں جو تصورات تھے وہ تصورات ویسے کہ ویسے جو یہ سوچ رہی تھی ویسے کہ ویسے پورے ہوتے چلے گئے۔ یہ عورت جب گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ رات میں آنکھ کھول چکا ہے، بچے نے ماچس تکیے کے نیچے سے نکال بھی لیے، بچہ ماچس جلا بھی چکا ہے، ماچس کی چلتی ہوئی تیلی بستر پہ گر بھی چکی ہے، اس بستر میں آگ بھی لگ چکی ہے، اور اس بستر پہ میری ساس اور وہ چھوٹا سا بچہ دونوں جل کر راکھ بھی ہو چکے ہیں، اور گھر بھی جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک رات کے لیے بستر پر ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا تو جلسے میں اس کو چین نہیں مل رہا ہے، رات میں اس کو سکون نہیں مل رہا ہے کہ میرا بیٹا کہیں آگ نہ لگا لے، ماچس سے کہیں کھلواڑ کرتے کرتے کہیں ماچس کو جلا نہ لے اور اس سے اپنے آپ کو جلا نہ لے۔ ماں کی رات بیکار ہو گئی، تڑپنے لگی، اس کے دماغ میں کسی مولوی کی تقریر نہیں بیٹھ رہی ہے، اس کا
میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، قرآن نے کہا ہے جتنا تم دنیا کی آگ سے اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس سے کہیں زیادہ تم اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تمہارا بچہ دنیا کی آگ میں کودے، تم گوارا نہیں کرتے ہو۔ آج تمہارے بچے رات کے 12 بجے گھروں میں آ رہے ہیں، تمہارا کوئی ایکشن نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی رات کے 12 بجے تک موبائل استعمال کرتی ہے، واٹس ایپ چلا رہی ہے، فیس بک چلا رہی ہے، اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ذرا تصور کرو، آپ کی بیٹی اینڈرائڈ موبائل کیوں استعمال کرے گی؟ سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا ضرورت ہے واٹس ایپ چلانے کی، فیس بک چلانے کی؟ ارے گھر میں ایک موبائل ہونا چاہیے جو اس کی ماں کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر بیٹی کو اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے تو اپنے ماں کے موبائل سے فون کر لے، اس سے بات کر لے۔ لڑکی موبائل لے کر گھر سے باہر جائے گی، گھر سے باہر پھر گھر میں آئے گی۔ آپ نے اتنی آزادی کیوں دے رکھی ہے؟ آپ نے اتنا فریڈم کیوں دے رکھا ہے؟ اور جب یہ دن آپ نے دکھائے ہیں، جب یہ دن آپ نے دکھائے ہیں اپنی بیٹیوں کو، تو آج کل پھر وہ دن بھی دیکھو، آج کل وہی دن بھی دیکھو، پھر وہی دن دیکھنے کو ملیں گے جو حیدرآباد کی سرزمین پر ہوا ہے۔ ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی کا شادی کرنا، اور اس لڑکی کے بھائی کا غصے میں آ کر اس ہندو لڑکے کا مرڈر کر دینا، قتل کر دینا، اور پھر اس لڑکی کا اسی لڑکے کے گھر میں چلا جانا اور یہ کہنا کہ میں ہندو رسم و رواج کے مطابق اس کے گھر میں اپنی پوری زندگی گزاروں گی، میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ دن اب آپ کو دیکھنا پڑیں گے، اس لیے دیکھنا پڑیں گے کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو واٹس ایپ چلانے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو کانوینٹ اسکولوں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھایا ہے، کو ایجوکیشن ہم نے دی ہے۔ اب یہ دن تو دیکھنا ہی پڑیں گے۔ اور RSS کے وہ سرگنا جو ناگپور کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو شریعتر رچ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ اسکولوں کالجوں میں ویکینسی دو، ان کو نوکریاں دو اور ان کو اسکولوں میں جگہ دو، تاکہ ہمارے غیر مسلم ہندو لڑکے زیادہ سے زیادہ ان سے پیار کریں، اور پیار کا ناٹک کرنے کے بعد ان کو اپنے چنگل میں پھنسائیں، شادی کریں، کورٹ میرج کریں، 2-4 بچے پیدا کرنے کے بعد اس کو کسی طوائف خانے کے حوالے کر دیں۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو آج میرے بھائیوں چکلے خانوں پر اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ 1-2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اس کو لاتے مار کے اس کے گھر سے بھی بھگایا گیا ہے، پھر وہ ہندو سماج کے مندر میں گئی، وہاں سے بھی اس کو نکالا گیا ہے، اور آخر کار وہ اپنے گھر آ نہیں سکتی ہے کیونکہ اس کے باپ نے کہہ دیا کہ جیتے جی تو اپنا چہرہ ہم کو نہیں دکھا سکتی ہے۔ آخر کار اس نے چکلے کھانے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو گزارنا اور اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ داستانیں ملیں گی اور ہمیں یہ دن دیکھنا پڑیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دیا ہے۔ اس سے زیادہ زہریلا عنصر، اس سے زیادہ زہریلا خنجر کوئی نہیں ہے جو ہماری بہن، ہماری بیٹیوں کے لیے سب میں قاتل ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیتا ہے، یہ وہ زہر ہے اگر اس کی لت لگ گئی تو آپ لاکھ کوشش کیجئے، آپ کے جانکاری میں نہیں ہوگا اور آپ کی بیٹی بازار سے موبائل بھی خرید لے گی، آدھا پیسہ خود لگائے گی، آدھا اس کا بوائے فرینڈ دے گا۔ آپ کے ریچارج کی ضرورت نہیں ہے، ریچارج تو آپ اس لڑکی کا بوائے فرینڈ ڈلوائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نفرتیں دھرم کے آدھار پہ نہیں پھیل رہی ہیں بلکہ پھیلانے والے کچھ اور ہیں، بس ہم انہی کو پہچان لیں تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن ہم پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ الیکشن کا موقع آتا ہے، باقاعدہ اتر پردیش میں ووٹ مانگا گیا، 80% بنام 20%، یہ کہہ کر ووٹ مانگا گیا، لیکن یہ 20% بیچارہ یہ ابھی اسی پس و پیش میں ہے کہ ہم ووٹ دیں تو کس کو دیں، ہم جائیں تو کدھر جائیں، ہمارے لیے یہ اچھا نہیں، ہمارے لیے وہ اچھا نہیں، اور ایسا الجھا ہوا ہے۔ وہ 80 کروڑ اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کہاں پہنچ گیا ہے، وہ 80 کروڑ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزل کہاں پہنچ گیا ہے، وہ 80 کروڑ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ گیس سلنڈر چولہا کہاں پہنچ گیا ہے، گیس کہاں پہنچ گئی ہے، وہ 80 کروڑ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ 80 کروڑ متفق ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کون بہتر ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان 80 کروڑ لوگوں کے پھن کو کچلنے کے لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر کون ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان 80 کروڑ لوگوں کے پھن کو کچلنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے۔ یہ سوچ، یہ سمجھداری، یہ دور اندیشی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کسی ایک جلسے میں کہا تھا اور میں نے ایک مثال دی تھی کہ 3 جانور شکار کرنے کے لیے نکلے،
शेर, भेड़िया और लोमड़ी। शेर ने हिरन का शिकार किया, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया, लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। तीनों जानवर वहीं पड़े हैं। शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? भेड़िए ने कहा, बहुत आसान, समझ नहीं पाया। थोड़ा सा इशारा शेर का समझ लेता कि ये कैसा शेर है। इस शेर को अगर आप समझ जाओ तो जर्जीस की पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। शेर ने कहा, भेड़िए इंसाफ कर, कौन सा जानवर कौन खाएगा? और भेड़िए ने कहा, बहुत आसान है, हिरन आपने मारी है आप खा लीजिए, बकरी मैंने मारी मैं खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। फैसला बिल्कुल सही था, जालिमाना फैसला नहीं, बिल्कुल हक पर मबनी फैसला। लेकिन फैसला किसके सामने कर रहे हो उसको तुम नहीं समझ पाए, भेड़िया नहीं समझ पाया। शेर ने कहा, अच्छा इतना गलत फैसला, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा फैसला करने की? और भेड़िए ने, शेर ने पंजा मारा, भेड़िए की गर्दन तन से जुदा, भाग वो गया भेड़िया। अब लोमड़ी से कहा, इस कमबख्त को फैसला करना नहीं आता, तुम बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? लोमड़ी तो समझ गई। लोमड़ी ने कहा, वाकई बिल्कुल गलत फैसला किया था। अरे साहब, जंगल के राजा आप हैं, इस कमीने को फैसला करना ही नहीं आता, पता नहीं जाहिल था ये। भेड़िए ने, शेर ने कहा, अरे तू फैसला कर, वो कैसा था उसको तो अंजाम पहुंच गया, हो गया उसका अंजाम, तू बता। लोमड़ी ने कहा, भाई जंगल के राजा आप हैं, तीनों जानवर आप खाएंगे, भाई आपका हक है, आप जंगल के राजा हैं। हिरन आप सुबह खा लीजिए, बकरी आप शाम को खा लीजिए, मुंह का टेस्ट और जायका बदलने के लिए दोपहर में आप खरगोश खा लीजिए, तीनों जानवर आपके, आप खाइए, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? शेर ने भेड़िए की, लोमड़ी की पीठ थपथपाई, वाह वाह, वाकई तूने सच्चा फैसला किया है। लोमड़ी, इतना अच्छा फैसला करना तूने कहां से सीखा? उसने कहा, हजरत इसी भेड़िए से सीखा। क्या कहा उसने? हजरत इसी भेड़िए से सीखा है। भेड़िए ने गलत फैसला सही किया, लेकिन अक्लमंदी और दानिशमंदी भूल गया। जालिम के सामने उसने ऐसा फैसला कर दिया, इसलिए उसको जान से हाथ धोना पड़ा। लोमड़ी ने अगरचे कुछ नहीं खाया, अपना मारा हुआ जानवर खरगोश भी शेर को दे दिया, भूखी रह गई, लेकिन कम से कम अक्लमंदी और दानिशमंदी का सबूत देकर उसने अपने आप को तो बचा लिया। मेरे प्यारे साथियों, अभी हम इसी में पढ़े, मेरे लिए कौन सी पार्टी अच्छी है। अभी हम इसी में पढ़े, हमारे लिए किसी ने अच्छा नहीं किया। अब आप आगे उम्मीद भी मत रखिए कि कोई ऐसी टीम, ऐसी पार्टी आएगी जो आपके लिए अच्छा करेगी भविष्य में और मुस्तकबिल में, आप ऐसी उम्मीद भी मत रखिए। अब तो आप अपने वजूद को बचाने की कोशिश कीजिए, और अक्लमंदी इसमें है कि ये देखिए कि मेरा बड़ा नुकसान किसमें और छोटा नुकसान किसमें है, और अक्लमंदी है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर करना पड़े तो कर दो। ये अक्लमंदी का तकाजा है। कहोगे कि हाजी साहब ने जर्जीस साहब को बुलाया है कि पार्टी का प्रचार करने के लिए बुलाया। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं अक्लमंद लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, कोई पागल और बेवकूफ़ लोगों को थोड़ी सुना रहा हूँ। बंगाल के लोग अक्लमंद थे, मान गए, धड़ाधड़ दे दिया और आज बचे हुए हैं, माशाल्लाह महफूज हैं। और कहीं वो डिफीट खा जाते, गलती कर जाते, तो आज उनका वही हाल होता कि 10 खुद मौलाना जर्जीस के मस्जिद में लगे हुए 10 माइक में से 8 माइक उतरवा दिए गए और जर्जीस साहब कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ 2 माइक आज हमारी मस्जिद में रह गए। पूरे हिंदुस्तान में जमाते अहले हदीस के पास इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है जितनी बड़ी हमारे इटावा में हमारी शाही जामा मस्जिद है। इतनी बड़ी मस्जिद, 10 मस्जिदों से 10 माइक हटाकर सिर्फ 2 रह गए, और उन 2 माइक की आवाज़ भी इतनी स्लो कर दी गई जो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक रह सकती है, बाहर नहीं निकल सकती है। अगर उत्तर प्रदेश वाले ये गलती न करते तो आज ये दिन हमें देखना पड़ते। ये होगा, और कोई बात नहीं, इन चीजों से घबराना भी नहीं चाहिए। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, आज परेशानी है कल आसानी आएगी, कल इंशाअल्लाह आसानी होगी। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, जो हुआ वो हुआ, आगे हमें क्या करना है, हमें कौन सी रणनीति बनाना है, हमें कौन सी हिकमत अमली अपनाना है, इस पर
غور کرنا چاہیے. جو ہو گیا, پیچھے مڑ کے دیکھنا بے وقوفی ہے. 5 سال تک اب ہمیں آگے کی حکمت عملی بنانا ہے, آگے کی رنیتی سوچنا ہے. اتفاق اور اتحاد ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ایک دوسرے کی نفرتوں کو ہمیں اپنے دلوں سے نکالنا ہے. ہمیں یہ آپس میں یکجہتی کا ثبوت دینا ہے. ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. تیری مسجد میں میری نماز نہیں, میرے مسجد میں تیری نماز نہیں. ہمیں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا. یکجہتی کا ثبوت دینا ہوگا, تفرقہ مٹانا ہوگا, گٹ بندی کو ختم کرنا ہوگا. ایک دوسرے کو کافر کے فتوے جو ہم بہت جلدی دے دیتے ہیں, جو تھوک کے بھاؤ میں بکتے ہیں 100 روپے میں, ہمیں ان تھوک کے بھاؤ میں بکنے والے فتووں کو روکنا پڑے گا میرے بھائیوں. تبھی ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ آج کے بعد پھر وہی دن آئیں گے, پریشانیاں ہمیں پھر جھیلنا پڑیں گی. دھرم کوئی بھی ہو نفرت نہیں سکھاتا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کوئی آپ کو نیا دین دے کر نہیں بھیجا. آپ سے پہلے یہی دین میں نے نوح کو دیا تھا, اور نوح کے بعد ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ بھی اسی دین کو لے کر آئے. موسیٰ اور عیسیٰ اہل کتاب کا کلمہ بھی یہی تھا, تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اور جب سب کا کلمہ ایک ہے تو اسی لیے اس دین کو اللہ نے سب سے زیادہ پسند بھی کیا ہے. اعلان کر دیا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی درشٹی میں, اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین اسلام ہے. اللہ کی درشٹی میں, اللہ کے نظر میں محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہے. یہی اسلام جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی لے کر آئے, یہی اللہ کو پسند ہے. اور اسی دین کے بارے میں فرمایا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اس دین کو چھوڑے گا اور دوسرا دین تلاش کرے گا, آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کا لایا ہوا دین اسلام, جو اسلام سے منہ چرائے گا, جو اسلام سے منہ پھیرے گا, جو اسلام سے دور جائے گا, اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا, کوئی دوسرا مذہب تلاش کرے گا, کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. تو وہ راستہ, وہ دین اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں کیا جائے جب آدم کا دین یہی, نوح کا دین یہی, موسیٰ کا دین یہی, عیسیٰ کا دین یہی, اور میں کھل کر کہہ دوں کرشن جی کا دھرم یہی, رام چندر جی کا بھی دھرم یہی, تو کیوں آدمی کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا؟ مین چیز عبادتیں ہیں, توحید ہے, تو وہ دیکھ لیجئے ہر مذہب کے اندر توحید موجود ہے. بھئی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. اگر ہمارے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے, ایک اللہ کو پکارو, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا, میں تمہاری پکار کو سنوں گا. اگر ہمارے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو مت پکارو, ولا تدعوا من دون اللہ, اللہ کے علاوہ تم کسی کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اور اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں لکھے جاؤ گے, ظالموں میں ظالم قرار دیے جاؤ گے. جب ہمارے یہاں یہ لکھا ہے تو یہی چیز تو آپ کے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے. یچتیو یو پمما نستسما دیوی شوری ریشا, جو کچھ بھی مانگنا اس سے مانگو. 2 بار یچتیو یو پمما, جو کچھ بھی مانگنا اس سے مانگو, وہی دینے والا ہے. نستسما دیوی شو ریشا, نستسما دیوی شو, کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے اس کے اترکت, اس کے علاوہ ریشا تمہیں کچھ بھی دے سکے. یہی بات تو آپ کے یہاں پر بھی تو کہی جا رہی ہے. جب یہی بات آپ کے یہاں کہی جا رہی ہے, یہی بات ہمارے یہاں کہی جا رہی ہے, تو پھر نفرتیں کیسی, پھر ایک دوسرے سے گھرنا کیسی, پھر ایک دوسرے کے اوپر اتیاچار کیسا, پھر ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کیسی. میرے بھائیوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. توحید سے ہمیں اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا. توحید وہ کنیکشن ہے جو ہمیں
اللہ سے جوڑتا ہے. جب ساری دنیا ہماری مخالفت کرتی ہو اور کوئی ہمیں امید کی کرن نہ دکھائی دیتی ہو کہیں ہماری تعاون کی, ہماری امداد کی, تو وہاں بندے کا تعلق صرف رب سے جوڑتا ہے. اس کے اندر امید کی ایک کرن آتی ہے, کیا کہ کوئی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. اسی کریکشن کا نام ہے رفع اللہ من اللہ, اللہ کے ساتھ تعلق کو چھوڑنا. یہ توحید ہمیں درس دیتی ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں نا, بہت اچھی طریقے سے سن لو, انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو موت دینا اور کسی کو جلانا. یہ تصور نکال دیجئے آپ. کیا ہوگا مولانا صاحب, بڑے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, یہ ہمیں کچا نہیں. یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو موت دے دے اور کسی کو زندگی دے دے. اللہ کے سارے کام حکمت سے بھرے پڑے ہیں. ایک دہریا ایک آم کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا سو رہا تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا, اور آم کا